बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। सामीन व नाज़रीन, हम अपनी आज की इस वीडियो में वहाबी देवबंदी फ़िरका के खुद साख्ता इमामुल मुनाज़िरीन जनाब मुफ्ती नजीब उमर देवबंदी साहब की एक वीडियो का तफसीली जायज़ा लेंगे। सामीन व नाज़रीन, वहाबी देवबंदी फ़िरका के खुद साख्ता इमामुल मुनाज़िरीन जनाब नजीब उमर देवबंदी साहब ने कुछ अरसा कबल तहज़ीरुन्नास के दिफा पर मुनाज़रा तहज़ीरुन्नास के उन्वान से एक वीडियो रिकॉर्ड कराई, जिसमें वहाबी देवबंदी कासमी फ़िरका के जुबानी और सरबराह हैं जनाब मौलवी कासिम ननोतवी साहब, इनकी बदनाम ज़माना किताब तहज़ीरुन्नास की इबारात का नाकाम तौर पे दिफा करने की कोशिश की। सामीन व नाज़रीन, इस वीडियो का पस मंज़र कुछ यूँ था। बकौल नजीब देवबंदी साहब के एक मुनाजरा तय हुआ मौलाना जहांगीर नक्शबंदी साहब से। वो नहीं आए, क्या मामलात हैं, हक़ैक़ क्या हैं, ये मौलाना जहांगीर नक्शबंदी साहब बेहतर जानते हैं या नजीब देवबंदी साहब। सामीन व नाज़रीन, हुआ कुछ यूँ, नजीब देवबंदी साहब ने चंद आदमियों को सामने बिठाया और उनके सामने तहज़ीरुन्नास के हवाला से गुफ्तगू की और कुछ इबारात पेश की, हवालाजात पेश किए, सूकियाना एतराज़ात किए इमाम अहले सुन्नत अलैहि रहमत और उलमाए अहले सुन्नत व जमात पर। सामीन व नाज़रीन, इस वीडियो के मुहर्रिक हमारे दोस्त मुसन्निफ़ कुतुब कथीरा जनाब मुहक्किक इंजीनियर मुमताज़ तैमूर राना साहब हैं। फ़कीर को वो हुक्म फरमाते रहे कि इसका जवाब होना चाहिए और आज फ़कीर के पास वो तशरीफ़ लाए। हम उनको खुश आमदेद भी कहते हैं और उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला और फ़कीर को इस काम पर राज़ी किया। सामीन व नाज़रीन, जनाब नजीब उमर देवबंदी साहब ये देवबंदी फ़िरका में अपने आप को इमामुल मुनाज़िरीन कहलवाना पसंद करते हैं, मुफ्ती कहलवाते हैं, अपनी कुतुब में लिखते हैं अपने नाम के साथ। मैं एक हवाला पेश कर देता हूँ, आपको अंदाज़ा हो जाएगा ये किस तरह के मुफ्ती हैं। जैसे ये कलाम करते हैं, एतराज़ात करते हैं, हवालाजात पेश करते हैं, किताब में कुछ लिखा होता है, इनकी ज़ुबान से अल्फाज कुछ निकलते हैं। ये क्यों होता है, मैं एक हवाला पेश कर देता हूँ, आपको समझ आ जाएगी कि नजीब उमर देवबंदी साहब किस तरह के मुफ्ती हैं। ये मेरे पास किताब है ईदाह सुन्नत, जिल्द इसकी एक है, हाफिज अब्दुल कुद्दूस, ये मौलवी सरफराज खां सफदर गखड़वी के बेटे हैं। सफ़ा नंबर इस किताब का 11 है। यहाँ पर एक वाक़या लिखते हैं अपने देवबंदी मुफ्ती के बारे में। वो किस तरह का मुफ्ती है, आप ये हवाला सुने और नजीब देवबंदी साहब के हवाला से भी आप वो समझ जाएंगे कि मैं हवाला यहाँ पर क्यों पेश कर रहा हूँ। लिखते हैं, हमारे ज़माने में एक साथी मोहम्मद फ़रूक साहब हज़ारवी पढ़ते थे और एक मस्जिद में इमामत भी कराते थे। पढ़ाई में बहुत कमज़ोर थे मगर खुश मिजाज थे। साथी उनको मुफ्ती मोहम्मद फ़ारूक कहते थे। किनको? जो साथी पढ़ाई में बहुत कमज़ोर थे। एक दफ़ा शाम के खाने में उनका इंतज़ार हो रहा था, मेहमान भी आए हुए थे, तो साथी कहने लगे, मुफ्ती मोहम्मद फ़ारूक ने देर कर दी है। कुछ ही देर बाद वो आए तो मेहमान उनसे पूछने लगा कि हज़रत आपने मुफ्ती का कोर्स किया हुआ है? तो वो कहने लगे, नहीं, बल्कि मैं तो कुतबी और शरमुल्ला जामी पढ़ता हूँ। इस पर मेहमान कहने लगा, फिर आपको ये लोग मुफ्ती क्यों कहते हैं? तो वो कहने लगे कि मैं पढ़ता तो हूँ नहीं, मुफ्त में मदरसे की रोटियां खाता हूँ, इसलिए मैं मुफ्ती हूँ। तो नजीब देवबंदी साहब भी ऐसे मुफ्ती हैं कि जो रोटियां खाते हैं और देवबंदियों से वो पैसे बटोरते हैं और अपने आप को इमामुल मुनाज़िरीन कहलवाना चाहते हैं, इस मनसब पर काबिज होना चाहते हैं। इनको पता नहीं होता कि किताब में क्या लिखा हुआ है और मैं क्या पढ़ रहा हूँ। सामीन व नाज़िरीन, इसके बाद ज़रा उन्वान की जानिब आएं। हमने चूँकि तफसीली कलाम करना है तहज़ीरुन्नास पर, जो हवालाजात नजीब देवबंदी साहब ने पेश किए, हमने
ان کا بھی جواب دینا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جب یہ تحذیر الناس لکھی گئی اس وقت امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان قادری حنفی علیہ رحمت سے قبل کیا علماء نے رد کیا اس کتاب کا؟ آیا مولوی قاسم نانوتوی صاحب کی تکفیر کی؟ اس پر فقیر آپ کے سامنے کچھ حوالہ جات پیش کر دیتا ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے سوانح قاسمی جلد 1، صفحہ نمبر اس کتاب کا 370۔ یہاں پر مولوی مناظر احسن گیلانی لکھا ہے نیز اسی زمانہ میں تحذیر الناس نامی رسالہ کے بعض دعوی کی وجہ سے بعض مولویوں کی طرف سے خود سیدنا الامام الکبیر پر طعن و تشنیع کا سلسلہ جاری تھا۔ کس بنا پر طعن و تشنیع؟ تحذیر الناس کی بنا پر۔ یہ ایک حوالہ ہو گیا سوانح قاسمی جلد 1۔ اسی طرح یہ وہابی دیوبندی فرقہ کے نیم حکیم جناب مولوی اشرف علی تھانوی صاحب ارواح ثلاثہ، صفحہ نمبر اس کتاب کا 186 ہے۔ یہاں لکھا ہوا ہے تحذیر الناس کے حوالہ سے، یہ وہ زمانہ تھا کہ تحذیر الناس کے خلاف اہل بدعات میں ایک شور برپا تھا، مولانا کی تکفیریں تک ہو رہی تھیں۔ اس حوالہ سے اوپر یہ لکھا ہوا ہے کہ حالات اتنے سنگین بن گئے تھے، خطرناک ہو گئے تھے قاسم نانوتوی صاحب کے لیے کہ وہ اپنا نام قاسم نہیں بتلایا کرتے تھے بلکہ تاریخی نام خورشید حسن بتاتے تھے۔ صفحہ نمبر 186 ارواح ثلاثہ۔ نمبر 3، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے حضرت نانوتوی اور خدمات ختم نبوت، مولوی سیف الرحمن قاسم۔ یہ صفحہ نمبر 331 پر لکھتا ہے مفتیان دہلی وغیرہ جو کچھ میری نسبت بوجہ تحذیر الناس فرماتے ہیں تہمت ہی لگاتے ہیں۔ یہ عالمگیر شور، یہ جملے آپ نے توجہ سے سننے ہیں، یہ عالمگیر شور جس میں بجز تکفیر و تضلیل قاسم گناہگار اور کچھ نہیں۔ اب یہ کتنا واضح حوالہ ہے جس میں تضلیل کا لفظ بھی ہے اور تکفیر کا لفظ بھی ہے کہ علماء مولوی قاسم نانوتوی صاحب کا رد فرماتے رہے۔ یہی کتاب صفحہ نمبر 332، یہاں مولوی قاسم نانوتوی صاحب خود اعتراف کر رہے ہیں، اور لکھنے والے کون ہیں، نقل کرنے والے کون ہیں؟ سیف الرحمن قاسم۔ دہلی کے اکثر علماء نے مولانا نذیر حسین محدث کے علاوہ اس نکارہ کے کفر کا فتویٰ دیا ہے، یعنی قاسم نانوتوی صاحب اعتراف کر رہے ہیں دہلی کے اکثر علماء قاسم نانوتوی کی تکفیر کر رہے ہیں۔ آگے لکھتے ہیں یہ علماء ہیں کون جن کو مناظر احسن گیلانی یہ کہہ رہا ہے کہ بعض مولویوں کی جانب سے طعن و تشنیع، جن کے حوالہ سے اشرف علی تھانوی یہ کہتا ہے کہ اہل بدعات میں شور برپا تھا۔ یہ ہیں کون علماء؟ مولوی قاسم نانوتوی ان کو کیا سمجھتا ہے؟ مولوی قاسم نانوتوی کہتا ہے، یہی صفحہ نمبر 332، یہ کہتا ہے کیونکہ میں ان لوگوں کو اس زمانے کے اہل ایمان کا رہنما جانتا ہوں، علماء دہلی، علماء رامپور، علماء لکھنؤ، علماء بریلی، علماء بدایوں، یہ جتنے بھی رد کرنے والے علماء ہیں، قاسم نانوتوی کہتا ہے میں ان کو اہل ایمان کا رہنما جانتا ہوں۔ یہ کوئی آنٹو چانٹو مولوی علماء نہیں ہیں بلکہ مسلمانوں کے رہنما ہیں، علماء کے سرخیل ہیں۔ یہ حضرت نانوتوی اور خدمات ختم نبوت۔ یہ چوتھا حوالہ، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے ملفوظات حکیم الامت، جلد اس کی 5 ہے، مولوی اشرف علی تھانوی، ادارہ تالیفات اشرفیہ، صفحہ نمبر 297۔ یہاں پر عنوان کیا دیا مولوی اشرف علی تھانوی نے؟ مولانا عبدالحی کو ہمارے بزرگوں سے محبت تھی۔ اس عنوان کے تحت لکھتے ہیں جس وقت مولانا نے تحذیر الناس لکھی ہے کسی نے ہندوستان بھر میں مولانا کے ساتھ موافقت نہیں کی بجز مولانا عبدالحی صاحب کے۔ مولانا عبدالحی لکھنوی علیہ رحمت، ان کا کیا معاملہ ہے یہ آگے بیان کرتا ہوں۔ یہاں صرف اتنا بتلانا مقصود ہے، ہندوستان بھر میں مولوی قاسم نانوتوی اور تحذیر الناس کے ساتھ کسی نے موافقت نہیں کی، سب نے مخالفت کی، کسی نے رد کیا، اعتراضات کیے، کسی نے گمراہی کا فتویٰ لگایا، کسی نے کفر کا فتویٰ لگایا، سوائے مولانا عبدالحی صاحب کے۔ یہاں تک تو آپ نے وہ حوالہ جات سماعت فرمائے جہاں دیوبندیوں نے خود اعتراف کیا، اقرار کیا
کہ علماء نے قاسم نانوتوی کا اور تحذیر الناس کا رد کیا۔ اب ملفوظات میں مولانا عبدالحی صاحب رحمہ اللہ کا ذکر آیا کہ انہوں نے موافقت کی، مخالفت نہیں کی، اس کی کیا حقیقت ہے یہ بھی ذرا آپ سماعت فرما لیں۔ یہ میرے پاس کتاب ہے تحذیر الناس، مولوی ادریس کاندھلوی، دارالاشاعت اردو بازار کراچی سے یہ چھپی ہے۔ علماء لکھنؤ جس بنا پر یہ دھوکہ دیتے ہیں کہ علماء لکھنؤ اور خاص کر مولانا عبدالحی لکھنوی علیہ رحمت تحذیر الناس کی تائید کرتے ہیں، یہ انہوں نے خود جواب یہاں پر لکھا ہے، جواب دیگر از علماء لکھنؤ۔ اس جواب کے اندر علماء لکھنؤ اور مولانا عبدالحی لکھنوی علیہ رحمت تحذیر الناس کا رد کرتے ہیں۔ تحذیر الناس کے اندر مولوی قاسم نانوتوی صاحب کیا کہتے ہیں؟ اگر بالفرض حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ کے بعد کوئی نبی پیدا ہو جائے تو خاتمیت میں فرق نہیں آتا، یہ تحذیر الناس کے اندر عبارت موجود ہے۔ یہاں یہ علماء کیا کہتے ہیں؟ علماء لکھنؤ خاص کر مولانا عبدالحی لکھنوی علیہ رحمت، صفحہ نمبر اس کتاب کا 50 ہے۔ اب یہ تین احتمال ہیں، ایک یہ کہ خواتم طبقات تحتانیہ بعد عصر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہوئے ہوں، دوسرے یہ کہ مقدم ہوئے ہوں، تیسرے یہ کہ ہم عصر ہوں۔ یہ تین طبقات بیان کیے، پہلا یہ طبقہ کہ آقا علیہ السلام کے زمانے کے بعد، دوسرا یہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم عصر، اور تیسرا یہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے ہوئے ہوں۔ اب جو پہلا طبقہ ہے، جو پہلا احتمال ہے، اس کے حوالہ سے لکھتے ہیں کہ احتمال اول یعنی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ کے بعد کوئی نبی پیدا ہو جائے، اس بارے میں یہ فرماتے ہیں احتمال اول بحدیث لا نبی بعدی باطل ہے۔ اب علماء لکھنؤ مولانا عبدالحی لکھنوی علیہ رحمت قاسم نانوتوی کی تحذیر الناس کی عبارات کا رد فرما رہے ہیں۔ یہ حوالہ جات آپ سماعت فرماتے جائیں۔ یہ کتاب ہے اسلام اور قادیانیت ایک تقابلی مطالعہ، مولانا محمد عبد الغنی پٹیالوی دیوبندیوں کی کتاب، صفحہ نمبر اس کتاب کا 74۔ مولانا عبدالحی لکھنوی علیہ رحمت کے حوالہ سے چونکہ بہت زیادہ یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں تو ان کے ذہن صاف ہو جانے چاہیے کہ مولانا عبدالحی لکھنوی علیہ رحمت قاسم نانوتوی کا دفاع یا تائید نہیں کرتے بلکہ مخالفت کرتے ہیں۔ یہ صفحہ نمبر 74 پر عنوان عقیدہ مولانا عبدالحی صاحب لکھنوی رحمت اللہ علیہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں کیا لکھتے ہیں؟ لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمیع طبقات کے جمیع انبیاء کو ختم کر دیا، یعنی آپ کے بعد کسی طبقہ میں بھی کسی کو منصب نبوت نہ دیا جائے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی کو بھی کسی طبقہ میں منصب نبوت پر فیض نہیں کیا جائے گا۔ ادھر قاسم نانوتوی کیا کہتا ہے؟ حضور کے بعد اگر کوئی آ جائے تو خاتمیت میں فرق نہیں آئے گا۔ یہ ذرا آپ آگے سنیں۔ زمین کے طبقات تحتانیہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی نبی کا اپنے طبقہ کے انبیاء کے خاتم ہونے کا احتمال بھی باطل ہے، اس کے بطلان میں کچھ شبہ نہیں، کیونکہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا، اور اپنی جگہ یعنی آیت خاتم النبیین میں یہ بھی ثابت ہو گیا کہ آپ علی الاطلاق والاستغراق یعنی بغیر استثناء تمام انبیاء کے ختم کرنے والے ہیں۔ یہ صفحہ نمبر 74 عقیدہ مولانا عبدالحی صاحب لکھنوی علیہ رحمت، اور لکھنے والے کون ہیں؟ مولوی عبد الغنی پٹیالوی دیوبندی۔ دو حوالے ہو گئے مولانا عبدالحی صاحب لکھنوی علیہ رحمت کے متعلق کہ ان کا یہ عقیدہ ہرگز نہیں ہے۔ یہاں تک تو آپ نے دو حوالہ جات سماعت فرمائے۔ مولانا عبدالحی لکھنوی علیہ رحمت نے قاسم نانوتوی کے اس نظریے کا رد کیا کہ آقا علیہ السلام کے بعد کوئی نبی پیدا ہو جائے تو حضور کی خاتمیت میں فرق نہیں پڑتا۔ علامہ لکھنوی علیہ رحمت کا رد دیوبندیوں کی کتب سے۔ اب ذرا قاسم نانوتوی کا جو دوسرا موقف ہے علامہ عبدالحی لکھنوی علیہ رحمت، اس کا رد کیسے فرماتے ہیں، یہ ذرا آپ پہلے قاسم نانوتوی کا موقف نظریہ عبارت سماعت فرما لیں۔ یہ تحذیر الناس ہے، دارالاشاعت صفحہ نمبر 33 پر۔ یہاں مولوی قاسم نانوتوی لکھتا ہے
बावजूद मुमासलत कुल्ली भी आपकी खातमियत ज़मानी से इनकार न हो सकेगा। बावजूद मुमासलत कुल्ली भी, अगर मुमासलत कुल्ली भी हो जाए तो खातमियत ज़मानी से इनकार नहीं हो सकता। ये कासिम ननोतवी का अकीदा नजरिया जो आपने समाअत किया सफ़ा नंबर 33 से। अब इस मौक़िफ़ का रद्द मौलाना अब्दुल हई लखनवी अलैहि रहमत वो कैसे फरमाते हैं? ये धोखा देते हैं कि हजरत मौलाना अब्दुल हई लखनवी अलैहि रहमत ने तो कासिम ननोतवी का जो है दिफा किया, साथ दिया, आपने तईद की है, उनके फतवे अपने साथ। भाई अगर तवज्जो से पढ़ें, गौर से पढ़ें तो वो फतवे जवाब कासिम ननोतवी के खिलाफ हैं। ये मेरे हाथ में फतावा अब्दुल हई सफ़ा नंबर इसका 72 है। यहां पर लिखते हैं, अगर मुराद इस बात मुमासलत नबवी से मुमासलत जमी सिफात नबविया हैं, हत्ता के सिफत रिसालत में भी है, तो ये कौल कुफ्र है, क्योंकि कुरान में खातमुन नबीयीन आपकी सिफत मौजूद है। अब जिस मौक़िफ़ को, नजरिए को कासिम ननोतवी बयान करता है कि मुमासलत कुल्ली भी हो, उस मौक़िफ़ नजरिए को मौलाना अब्दुल हई लखनवी अलैहि रहमत अपने फतावा में कुफ्र बतलाते हैं, कुरान के खिलाफ बतलाते हैं। लिहाजा ये कहना कि जी इन्होंने साथ दिया है, इन्होंने तईद की है, ये देवबंदियों का, वहाबियों का धोखा है, झूठ है, अफसाना है। इसके बाद एक हवाला आप समाअत फरमा लें। ये मेरे हाथ में किताब है मजहर करम, मौलवी काजी मजहर हुसैन, इनकी सवाने पर यह किताब है। सफ़ा नंबर इस किताब का 447। यहां पर हुसामुल हरमैन, हुसामुल हरमैन के अंदर इमाम अहले सुन्नत अलैहि रहमत ने तहज़ीरुन नास का रद्द किया, आपने तकफीर की। उस हुसामुल हरमैन के हवाला से जो इनके पीरो मुर्शिद हैं हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की अलैहि रहमत, वो क्या कहते हैं? अमीरुल मोमिनीन शेखुल मशैख हजरत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की की हुसामुल हरमैन पर तस्दीक व तईद अस्सवारिमुल हिंदिया के सफ़ा नंबर 28 पर मौजूद है। अब ये अब्दुल जब्बार सल्फी इस हवाले का जिम्मेदार है, पेश हमने कर दिया है। ये आपने हवाला समाअत फरमा लिया, सफ़ा नंबर 447। इसी तरह मौलवी कासिम ननोतवी का जो रद्द है मुख्तलिफ उलमाए किराम ने किया, हर दौर में किया। उनमें से एक आलिम हजरत मौलाना अनवारुल्लाह कादरी चिश्ती, ये कौन है? हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की अलैहि रहमत के मुरीद और खलीफा हैं। इन्होंने किताब लिखी है अनवार अहमदी। इस किताब के अंदर मौलाना अनवारुल्लाह फरूकी ने मौलवी कासिम ननोतवी का रद्द किया और तहज़ीरुन नास का रद्द किया। हो सकता है कोई वहाबी देवबंदी शतूंगड़ा ये कहे कि अनवार अहमदी ये हम इनको नहीं मानते, और इस पर जो तकरीजें हैं हाजी साहब ने लिखी हैं वो जाली हैं, तो इसका भी इलाज फकीर यहां करता चले। ये मेरे हाथ में मकतूबात इमदादिया मौलवी अशरफ अली थानवी के नाम पर हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की साहब के जो खतूत हैं, मकतूब नंबर 5, यहां पर लिखते हैं हाजी इमदादुल्लाह साहब, अजीजा मौलवी अनवारुल्लाह साहब हैदराबादी, उस्ताद नवाब साहब हैदराबाद दक्कन ने, जो कि फकीर के खास अहबाब में से हैं, मदीना तैयबा ज़ाद अल्लाह शरफन में 2-3 साल रहकर एक बड़ी किताब, अब बड़ी किताब कौन सी है? यही अनवार अहमदी, जिसका मैंने अभी हवाला पेश किया, जिसमें कासिम ननोतवी का रद्द है। इस किताब की यहाँ हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की साहब तारीफ कर रहे हैं। लिहाजा ये कहना कि ये तकरीजें हाजी इमदादुल्लाह साहब की नहीं है, अगर ना भी हो तो ये अनवारुल्लाह फरूकी साहब हाजी साहब के मुरीद हैं, और हाजी साहब इस किताब की बड़ी तारीफें यहाँ पर बयान कर रहे हैं। हाजी साहब लिखते हैं, अनवार अहमदी चंद मसाइल की तहकीक में बड़ी खूबी से लिखी है। फकीर ने ताबास आदाब इस किताब को सुना, खुद मौलाना ममदू की जुबानी फकीर बहुत महजूज व मसरूर हुआ। अब ये किताब हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की साहब ने सुनी भी है और हाजी साहब मसरूर भी हुए, दुआएं दी मौलाना अनवारुल्लाह फरूकी को। इस किताब के अंदर मौलाना अनवारुल्लाह फरूकी ने कासिम ननोतवी का रद्द किया, तहज़ीरुन नास का रद्द किया। अब ये रद्द
ایک اعتبار سے حاجی امدادullah مہاجر مکی کی جانب سے کیا گیا۔ لہٰذا یہ کہنا کہ مولانا احمد رضا بریلوی علیہ رحمت نے اس کتاب کا رد کیا ہے، یہ ان کا دجل ہے، ان کا جھوٹ ہے، ان کا فریب ہے۔ اس کے بعد یہ میں نے ابھی ایک حوالہ پیش کیا، مظہر کرم، وہی صفحہ نمبر 447۔ حاجی امدادullah مہاجر مکی صاحب کے ایک ساتھی ہیں فاتح عیسیت حضرت مولانا رحمت اللہ کرانوی، وہابی دیوبندی حضرات ان کو اپنے کھاتے میں ڈالتے ہیں۔ آپ ارواح ثلاثہ اٹھا کر دیکھیں، اور ضخیم کتابیں لکھی ہوئی ہیں انہوں نے حضرت مولانا رحمت اللہ کرانوی کی سوانے پر۔ یہ مجاہد اسلام مولانا رحمت اللہ کرانوی اور ان کے ایمان افروز علمی مارکے، دیوبندیوں کی کتاب مولانا رحمت اللہ کی سوانے پر۔ دیگر کتب کو آپ اٹھا لیں، یہ صفحہ نمبر 447 ہے۔ رئیس المناظرین فاتح عیسیت حضرت مولانا رحمت اللہ کرانوی مہاجر مکی کی حسام الحرمین پر تصدیق الصوارم الہندیہ صفحہ نمبر 39 پر موجود ہے۔ یہ وہی مولانا رحمت اللہ کرانوی جن کو یہ فاتح عیسیت اور ان کے واقعات بیان کرتے ہیں، ان کو اپنے کھاتے میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اب حسام الحرمین کی تائید کر رہے ہیں، تصدیق فرما رہے ہیں۔ اور حسام الحرمین کے اندر کیا ہے؟ قاسم نانوتوی کی عبارات کا رد، اور وہابی دیوبندی فرقہ کی جو گستاخیاں ہیں ان کا رد، ان کی تکفیر۔ اسی طرح حوالہ جات آپ سماعت فرماتے جائیں جن علماء نے مولوی قاسم نانوتوی کا رد کیا۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے تقدیس الوکیل، مولانا غلام دستگیر قصوری رحمہ اللہ۔ یہ کون ہیں دیوبندیوں کے نزدیک؟ میں آگے حوالہ پیش کرتا ہوں۔ صفحہ نمبر اس کتاب کا 38۔ علماء دیوبند کے نزدیک حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 6 مثیل ہیں۔ یہاں پر حضرت مولانا غلام دستگیر قصوری علیہ رحمت نے ان کا رد کیا، فرماتے ہیں اور علماء مدرسہ دیوبند سے نکلنا مسئلہ موجود ہونے 6 مثل حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بدلیل اثر ابن عباس رضی اللہ عنہما کے ہر زمین میں تمہارے نبی جیسا نبی ہے مشہور ہے، یہاں تک کہ مولوی محمد قاسم محتمیم مدرسہ مذکورہ نے رسالہ تحذیر الناس عن انکاری اثر ابن عباس بنایا اور چھپوایا، اور اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کی خراب تعویلیں لکھیں، جس کے عرب و عجم کے اکابر علماء نے جواب اور رد لکھے۔ یہ کون کر رہا ہے؟ مولانا غلام دستگیر قصوری علیہ رحمت۔ یہ ہو سکتا ہے وہابی دیوبندی مولوی حضرات کہیں کہ ہم تو ان کو نہیں مانتے، غلام دستگیر قصوری یہ کون ہے؟ یہ کتاب ہے میرے پاس، اس کا نام ہے تذکرہ مجاہدین ختم نبوت اور قادیانیوں کے عبرت انگیز واقعات۔ جمع کرنے والے کون ہیں؟ مولوی نجیب دیوبندی، مولوی ساجد خان دیوبندی، ابو ایوب گمن، ان کے ممدو جناب مولوی اللہ وسایا صاحب۔ صفحہ نمبر 230، یہاں کیا لکھتے ہیں؟ خواجہ غلام دستگیر قصوری رحمہ اللہ، یہ عنوان ہے۔ یہ حوالہ اس بات پر پیش کر رہا ہوں کہ کوئی دیوبندی یہ نہ کہے کہ ہم ان کو نہیں مانتے، ان کی کتاب کو نہیں مانتے۔ یہ ذرا سنیں آپ، مشہور صوفی بے مثال عالم دین کتب کثیرہ کے مصنف، سنیوں کے مناظرے بے بدل، سنیوں کے مناظرے بے بدل، یہ نہیں کہ بریلویوں کے، سنیوں کے مناظرے بے بدل۔ اگر یہ اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں تو پھر مولانا غلام دستگیر قصوری علیہ رحمت کا یہ انکار نہیں کر سکتے۔ اگر یہ مولانا غلام دستگیر قصوری کا انکار کرتے ہیں تو سمجھ لیں کہ یہ سنی نہیں ہے بلکہ وہابی دیوبندی ہیں۔ سنیں آگے کیا کہتے ہیں؟ سنیوں کے مناظرے بے بدل، خواجہ غلام دستگیر قصوری رحمت اللہ علیہ سے کون واقف نہیں؟ آپ کی کتاب تقدیس الوکیل، جس کا بھی میں نے حوالہ پیش کیا، تقدیس الوکیل، آپ کی کتاب، ابھی حوالہ جس کا پیش کیا کہ قاسم نانوتوی کے جو عقائد ہیں، جو رسالہ لکھا تحذیر الناس جس کا رد کیا علامہ قصوری نے، یہ تقدیس الوکیل، اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں آپ کی کتاب تقدیس الوکیل رہتی دنیا تک یادگار رہے گی۔ صفحہ نمبر 230، مولانا غلام دستگیر قصوری علیہ رحمت۔ اسی طرح یہی کتاب تقدیس الوکیل صفحہ نمبر 415 پر
अभी जिनका मैंने जिक्र किया, हजरत मौलाना रहमतुल्लाह किरानवी रहमहुल्लाह, जिनके तज़किरे अपनी किताबों में ये हजरात करते हैं, 415 पर इनकी तकरीज है। इस तकरीज के अंदर हजरत मौलाना रहमतुल्लाह किरानवी अलैहि रहमत ने रशीद गंगोई और कासिम ननोतवी का रद्द किया। लिहाजा ये कहना कि सिर्फ मौलाना अहमद रजा बरेलवी अलैहि रहमत ने रद्द किया या तकफीर की, इनसे पहले तो उलमा ने रद्द नहीं किया, तकफीरें नहीं की, इतराजात नहीं किए, ये इनकी जिहालत और हमाकत है। इसी तरह एक और हवाला, एक और शख्सियत कि जिसने तहजीर उन्नास का रद्द किया और दीगर गुस्ताखाना अक़ैद व नजरियात कुफरिया इबारतों का रद्द किया, हजरत मौलाना करमुद्दीन दबीर रहमहुल्लाह। आपके नाम से कौन वाकिफ नहीं है? ये काजी मजहर के वालिद हैं। ये मेरे पास किताब है अस्सवारिमुल हिंदिया, हजरत मौलाना हशमत अली खान साहब कादरी रिजवी अलैहि रहमत, सफ़ा नंबर इस किताब का 70। यहां पर हजरत मौलाना करमुद्दीन दबीर रहमहुल्लाह ने तहजीर उन्नास और दीगर अक़ैद वहाबिया का रद्द किया और कुफर का फतवा लगाया। हुस्सामुल हरमैन की आपने तईद फरमाई। ये सफ़ा नंबर 70 और सफ़ा नंबर 69, यहां पर यह पूरी तकरीज हजरत मौलाना करमुद्दीन दबीर अलैहि रहमत की मौजूद है। एक और हवाला आप समाअत फरमा लें। यहां पर बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी हजरत मौलाना करमुद्दीन दबीर रहमहुल्लाह ने रुजू कर लिया था। यह भी इनकी कहानी है, इनका दजल है, इनका फरेब है, धोखा है। हजरत मौलाना करमुद्दीन दबीर रहमहुल्लाह ने कोई रुजू नहीं किया था। ये मेरे हाथ में किताब है मजहर करम, सफ़ा नंबर इस किताब का 446। यहां पर लिखा हुआ है कि बरेलवी हजरात भी मौलाना दबीर रहमहुल्लाह का साबिका मौकिफ से रुजू तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। जैसा कि मौलाना अब्दुल हकीम शर्फ कादरी ने अपनी किताब तज़किरा उलमाए अहले सुन्नत में इसका जिक्र किया है। बरेलवी हजरात का मौलाना दबीर रहमहुल्लाह के रुजू को तस्लीम कर लेना चूंकि उनके वाज़े इतराफ़ शिकस्त के मुतरादिफ है, इसलिए उनकी तरफ से तो इनकार रुजू की समझ आती है, लेकिन देवबंदी होने के दावेदारों से इनकार रुजू का तज़किरा नाकाबिल फ़ाम है। यहां पर अब मौलाना दबीर रहमहुल्लाह के रुजू के हवाला से इसने कहा कि देवबंदी तस्लीम नहीं करते और मौलाना करमुद्दीन दबीर अलैहि रहमत के रुजू को जिक्र नहीं करते। भाई जब उन्होंने रुजू किया ही नहीं है तो देवबंदी हजरात कैसे उनका रुजू अपनी किताबों के अंदर लिखेंगे? और जो लिखते हैं वो झूठ बोलते हैं, वो दज्जल से काम लेते हैं, झूठ के अलावा उनकी दुकानदारी नहीं चलती। इसी तरह ये मेरे पास किताब है हजरत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के मुआनिदीन का ताक़ुब, मौलवी अब्दुल वाजिद लतीफ साहब। इस किताब के अंदर भी लिखा हुआ है कि मौलाना करमुद्दीन दबीर अलैहि रहमत ने रुजू नहीं किया। और भी बहुत सारी कुतुब के अंदर ये बात मौजूद है कि अल्लामा दबीर रहमहुल्लाह ने रुजू नहीं किया। ये इनकी अपनी कहानी है, गुमराह करने के लिए, देवबंदियों को चूना लगाने के लिए ये कह देते हैं कि जी हजरत ने रुजू कर लिया था, जबकि हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। सामीन नाज़रीन, यहाँ तक तो आपने नजीब देवबंदी साहब के वो हवाला जात समात फरमाए जो नजीब देवबंदी साहब ने इस उन्वान पर, मौजू पर, इस बात पर पेश किए कि जी उलमाए अहले सुन्ना व जमात मौलवी कासिम ननोतवी साहब का इकरार खत्म नबूवत तस्लीम करते हैं। आपने उनके जवाबात भी समात फरमा लिए। अब जरा उन हवाला जात की जानिब आए जो नजीब देवबंदी साहब ने इस बात पर पेश किए कि उलमाए अहले सुन्ना व जमात मौलवी कासिम ननोतवी साहब की तकफीर नहीं करते, उनको मुसलमान कहते हैं, दुआया कलिमात उनके लिए लिखते हैं। इन हवाला जात की जानिब आए। सामीन नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको ये बयान कर दूं कि जितने भी उलमाए अहले सुन्ना व जमात हैं, उलमाए बरेली हैं, वो मौलवी कासिम ननोतवी साहब को मुसलमान नहीं समझते। ये पहला हवाला आप समात फरमा लें, 500 बादब सवालात। मौलवी नजीब देवबंदी साहब के साथी हैं जनाब अबू अयूब देवबंदी साहब। सफ़ा नंबर 9 पर यह तस्लीम करते हैं कि सारी दुनिया को मालूम है कि आला हजरत से लेकर अदना हजरत तक
तमाम बरेलवी उलमाए देवबंद को काफिर कहते हैं। लिहाजा अब नजीब देवबंदी साहब का यह कहना कि फलां ननोतवी साहब को मुसलमान कहता है, फलां मुसलमान कहता है, ये दुरुस्त नहीं है। खुद तुम तस्लीम करते हो कि आला हजरत अलैहि रहमत से लेकर अदना हजरत तक ननोतवी साहब की तकफीर करते हैं। ये दूसरा हवाला आप समात फरमा लें, मुताले बरेलवियत जिल्द इसकी 1 है, सफ़ा नंबर 413। यहाँ पर डॉक्टर खालिद महमूद ये कहता है, उम्मत मुस्लिमा को थोके तकफीर का सदमा हर छोटे बड़े बरेलवी के हाथों सहना पड़ा, हर छोटे बड़े बरेलवी के हाथों सहना पड़ा। ये तुम्हारा डॉक्टर खालिद महमूद इकरार करता है, एतराफ़ करता है कि हर छोटा बड़ा गुस्ताखाना अक़ैदो नज़रियात की बिना पर, गुस्ताखाना इबारात की बिना पर, कुफरियात की बिना पर उलमाए देवबंद को काफिर कहते हैं। लिहाजा ये धोखा तुम नहीं दे सकते। ये जवाब हो गया उमूमी तौर पे, आपने 2 हवाला जात समात फरमा लिए। सामीन व नाज़रीन, अब जरा आ जाएं जो हवाला जात नजीब देवबंदी साहब ने पेश किए इस तरफ। नजीब देवबंदी साहब ने अपनी वीडियो के अंदर एक हवाला पेश किया जमाल करम का, और दूसरा तहज़ीरुन नास मेरी नज़र में पीर करम शाह साहब के हवाला से कि जी पीर करम शाह साहब मौलवी कासिम ननोतवी साहब की तकफीर नहीं करते। मैं जवाब देने लगा हूँ, ये मुताले बरेलवियत है, जिल्द इसकी 1, वो पहला एडिशन था। अभी हवाला जिसका पेश किया कि हर छोटे बड़े बरेलवी के हाथों तकफीर का सदमा सहना पड़ा, अब ये नया एडिशन है, सफ़ा नंबर 543। यहाँ पर क्या लिखते हैं, लेकिन क्या ये मकाम अफसोस नहीं कि पीर करम शाह साहब फिर अपने इस मौक़िफ़ पर जम ना सके और मुरीदों के जम घटे में उन्हें भी बरेलवी धारे में बहना पड़ा। सफ़ा नंबर 543, ये वो एडिशन है जो खालिद महमूद के मरने के बाद शाया किया गया, यानी खालिद महमूद देवबंदी साहब का मौक़िफ़। ये पीर करम शाह साहब के हवाला से कि पीर करम शाह साहब मौलवी कासिम ननोतवी साहब की तकफीर करते हैं। इसके बाद जनाब नजीब देवबंदी साहब ने एक और एतराज़ किया कि हजरत मौलाना नकी अली खान रहमहुल्लाह ने मौलवी अहसन ननोतवी की तकफीर नहीं की असर इब्ने अब्बास की बिना पर। सबसे पहले आप हजरत मौलाना नकी अली खान अलैहि रहमत के हवाला से जान लें कि ये हैं कौन, देवबंदी इनको कैसा समझते हैं। मैं फिर आपको बताऊंगा कि हजरत मौलाना नकी अली खान अलैहि रहमत ने मौलवी अहसन ननोतवी की असर इब्ने अब्बास की बिना पर तकफीर की है या नहीं। हजरत मौलाना नकी अली खान अलैहि रहमत इमाम अहले सुन्नत शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना अहमद रजा कादरी हनफी अलैहि रहमत के वालिद माजिद हैं। ये मेरे हाथ में किताब है पागलों की कहानी, मौलवी मोहम्मद फाजिल, सफ़ा नंबर इसका 67 है। यहाँ पर लिखते हैं, मुजद्दिद बिदात के वालिद माजिद मौलाना मोहम्मद नकी अली साहब कुद्दिसा सिरुहु बहुत बड़े बुजुर्ग और साहिब तसानीफ कतीरा हैं, बड़े सही उल अकीदा बुजुर्गों में शुमार किए जाते हैं। अब देवबंदी मौलाना नकी अली खान साहब अलैहि रहमत के हवाला से ये फरमाते हैं कि ये साहिब तसानीफ कतीरा हैं और सही उल अकीदा बुजुर्गों में इनका शुमार होता है। देवबंदियों के नजदीक आला हजरत अलैहि रहमत के वालिद माजिद हैं। अब मौलाना नकी अली खान अलैहि रहमत का ये मुख्तसर तारुफी हवाला समात फरमा लेने के बाद ये समात फरमाए कि मौलाना नकी अली खान अलैहि रहमत ने मौलवी अहसन ननोतवी की तकफीर की या नहीं। नजीब देवबंदी धोखा दे रहा था, सामने चंद बंदों को बिठाकर रोब झाड़ रहा था। ये मेरे हाथ में किताब है तहज़ीरुन नास, एक तहकीकी मुतालिया, सैयद शुजात अली शाह गिलानी, इदारा तहकीकात अहले सुन्नत, सफ़ा नंबर 17 है। यहाँ पर क्या लिखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि मगर मौलवी नकी अली खान इस तहरीर से मुतमईन ना थे। इनकी राय में असर इब्ने अब्बास की सेहत कबूल करने के बाद मौलाना मोहम्मद अहसन ननोतवी मुनकिर खातमुन नबीशीन ठहरते थे, इसलिए उन्होंने रामपुर से एक फतवा मौलाना मोहम्मद अहसन ननोतवी की तकफीर के मजमून का मंगवाया और खूब मुश्तहर कराया। इसी तरह सफ़ा नंबर 16 पर यही मौलाना नकी अली खान अलैहि रहमत इनके हवाला से शुजात गिलानी देवबंदी क्या लिखता है, मौलवी नकी अली खान ने
مولانا محمد احسن نانوتوی پر کفر کا فتویٰ لگا کر اس کو بازار بریلی میں خوب مشتہر کیا۔ یہ اب ایک حوالہ دو عبارتیں آپ نے سماعت فرما لیں کہ مولانا نقی علی خان علیہ رحمت مولانا احسن نانوتوی کی تکفیر کرتے تھے یا نہیں۔ یہ دوسرا حوالہ۔ اور تیسری عبارت کتاب ہے ظفر المحصلین حالات مصنفین درس نظامی مولوی محمد حنیف گنگوہی، صفحہ نمبر 225۔ یہاں پر دور مخالفت یہ عنوان ہے، پورا ایک مضمون لکھا ہوا ہے کہ اختلاف کیسے ہوا اور پھر مولانا نقی علی خان علیہ رحمت نے کیسے رد کیا مولوی احسن نانوتوی کا، اور پھر مولوی احسن نانوتوی کو بریلی چھوڑنا پڑا اپنے اس نظریہ کی وجہ سے۔ یہ صفحہ نمبر 225 مولانا نقی علی خان بریلوی علیہ رحمت۔ ذرا اب مولوی احسن نانوتوی صاحب کا موقف بھی آپ سماعت فرماتے جائیں۔ دیوبندی حضرات بڑے خوش ہوتے ہیں کہ جی یہ نانوتوی صاحب کی تائید کرنے والے تھے اور انہوں نے ساتھ دیا، نانوتوی صاحب کے دوست تھے۔ یہ بھی ان کی ناسمجھی ہے، ان کی بے وقوفی ہے۔ مولوی احسن نانوتوی کا یہ اپنا موقف نہیں تھا، یہ اس نے سوال کے اندر واضح کر دیا۔ صفحہ نمبر 4 یہ تحذیر الناس۔ یہاں پر مولوی احسن نانوتوی صاحب لکھتے ہیں، پس دوسرے طبقات کے خاتم جو مخلوقات میں داخل ہیں آپ کے مماثل کسی طرح نہیں ہو سکتے۔ یہ اب مولانا احسن نانوتوی نے قاسم نانوتوی کے موقف کے خلاف اپنا موقف سوال کے اندر لکھ دیا۔ اسی طرح یہی کتاب تحذیر الناس ایک تحقیقی مطالعہ جس کا بھی میں نے حوالہ پیش کیا، یہاں پر مولوی احسن نانوتوی کا موقف لکھا ہے، یعنی جو شخص خاتم النبیین سوائے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کسی دوسرے کو جانے اور آپ کی نبوت مخصوص کسی طبقہ کے ساتھ مانے، وہ شخص میرے نزدیک بھی خارج از دائرہ اسلام اور کافر ہے۔ یہ مولانا احسن نانوتوی کا موقف مولوی قاسم نانوتوی کے موقف کے خلاف ہے، تحذیر الناس کے خلاف ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ نانوتوی صاحب کی تائید کی ساتھ دیا، یہ ان کا جھوٹ اور فریب ہے۔ اسی طرح جناب نجیب دیوبندی صاحب نے حوالہ پیش کیا ڈھول کی آواز کہ جی یہ دیکھیں اس کے اندر حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمہ اللہ کے حوالہ سے یہ لکھا ہوا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ڈھول کی آواز ہماری کتاب نہیں ہے، یہ ایک دیوبندی مولوی کی کتاب ہے، ہمارے لیے حجت نہیں ہو سکتی۔ نجیب دیوبندی صاحب اس کو اپنے پاس رکھیں۔ نجیب دیوبندی صاحب پھر یہ کہتے ہیں کہ جی جو ڈھول کی آواز کتاب کے مصنف ہیں مولوی کامل الدین، یہ حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی علیہ رحمت کے خلیفہ تھے، یہ ان کا جھوٹ ہے۔ اگر ان کے پاس کوئی ثبوت ہے تو ہمارے سامنے پیش کریں۔ بغیر ثبوت کے ویڈیو کے اندر اس طرح کی باتیں کرنا یہ جہالت اور حماقت ہے۔ اور باقی رہا خواجہ قمر الدین سیالوی علیہ رحمت کا موقف۔ خواجہ قمر الدین سیالوی علیہ رحمت نے رجوع فرما لیا تھا، یہ میرے پاس دعوت فکر ہے، اور اس کتاب کے صفحہ نمبر 134 اور 135 پر خواجہ قمر الدین سیالوی علیہ رحمت کا مکتوب موجود ہے۔ اس کے اندر خواجہ قمر الدین سیالوی علیہ رحمت نے تحذیر الناس کا رد کیا اور مولوی قاسم نانوتوی کی تکفیر کی۔ آپ دھوکہ نہیں دے سکتے عوام کو کہ جی یہ دیکھیں خواجہ صاحب نے تائید کی ہے، یہ آپ کا جھوٹ ہے، فریب ہے۔ یہ مولوی نجیب دیوبندی صاحب نے حوالہ جات پیش کیے۔ اسی طرح نجیب دیوبندی صاحب یہ کہتے ہیں کہ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ کا جو پوتا ہے وہ دیوبندیوں کو کافر کہتا ہے۔ جی اس میں اعتراض والی بات کون سی ہے؟ اگر وہ کافر کہتا ہے تو ٹھیک کہتا ہے، قادیانیوں سے بدتر کہتا ہے، یہ ٹھیک ہے بھائی۔ مولوی قاسم نانوتوی نے مرزا قادیانی کو نبوت کا راستہ فراہم کیا، چور دروازہ کھولا مرزا قادیانی کے لیے۔ یہ بات دیوبندی بھی تسلیم کرتے ہیں اور قادیانی بھی اس بات کو مانتے ہیں۔ اگر وہ قادیانیوں سے بدتر کہتے ہیں تو اس میں برا منانے والی کون سی بات ہے؟ یہ ایک کتاب ہے دار العلوم دیوبند
ایک ناقدانہ جائزہ۔ لکھنے والے کون ہیں؟ ڈاکٹر رشید احمد جلندری۔ یہ لکھتے ہیں مزید یہ کہ بعض ممتاز علماء ختم نبوت کی بحث میں لفظ بالعرض اور اگر کا سہارا لیتے ہوئے لکھ گئے کہ بالفرض اگر رسول اکرم کے بعد بھی کوئی نبی آ جائے تو اس سے آپ کے افضل الرسل اور خاتم الانبیاء ہونے پر کوئی حرف نہیں آئے گا۔ ختم نبوت پر لکھتے ہوئے نکتہ آفرینی پیدا کرنے کی یہ کوشش ایک نئی مذہبی بحث کا موجب بن گئی۔ غرض یہ کہ سیاسی اور اقتصادی طور پر ایک شکست خوردہ جماعت کے عام مذہبی تصورات اور علماء وقت کے سکیم اور لاتائل مجادلات نے مرزا غلام احمد قادیانی اور ان کے ساتھی حکیم نور الدین صاحب کے فکری اور نفسیاتی سانچے کو تیار کرنے میں نمایاں کردار ادا کیا۔ ڈاکٹر رشید احمد جلندری، دارالعلوم دیوبند، ایک ناقدانہ جائزہ، صفحہ نمبر 189۔ اب یہاں پر نانوتوی صاحب کی اس بحث پر اس نے تنقید کی اور یہ کہا کہ ایک شکست خوردہ جماعت مرزا قادیانی کی ان کے جو نفسیاتی سانچہ ہے اس کو تیار کرنے میں انہوں نے مدد کی ہے۔ اب یہ ہے کون؟ ڈاکٹر رشید احمد جلندری۔ ہو سکتا ہے کوئی دیوبندی یہ کہے کہ ہم اس کو نہیں مانتے، ہمارا یہ معتبر نہیں ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں ہے دارالعلوم دیوبند نمبر دیوبندیوں کا، مکتبہ امام محمد۔ یہاں پر صفحہ اس کا ہے 601۔ جناب علامہ ڈاکٹر رشید احمد صاحب جلندری، یہاں ڈاکٹر رشید احمد اس کا نام لکھا ہوا ہے اور اس کا ذکر کیا، صفحہ نمبر 601۔ لہٰذا اس کو غیر معتبر کہہ کے آپ جان نہیں چھڑا سکتے۔ ڈاکٹر صاحب نے دارالعلوم رائے پور ضلع جلندر میں اپنی دینی تعلیم کا آغاز کیا، پھر خیر پور المدارس جلندر داخل ہوئے، وہاں سے دیوبند گئے اور اس کے بعد کیمبرج یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کیا۔ یہ دارالعلوم دیوبند کا فاضل ہے اور دیوبندیوں کا معتبر، ان کے ہاں سے پڑھا ہوا، دارالعلوم دیوبند نمبر، صفحہ نمبر 601۔ لہٰذا جو پیر مہر علی شاہ صاحب علیہ رحمت کے پوتے یہ کہتے ہیں کہ قادیانیوں کا راستہ انہوں نے نکالا اور قادیانیوں سے بدتر کہا ان کو، وہ اپنے مقام پر ٹھیک کہتے ہیں۔ اسی طرح یہ عبارات اکابر، یہاں پر مولوی سرفراز صفدر گکھڑوی، وہ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب علیہ رحمت کے جو پوتے ہیں ان کے ساتھ اتفاق کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ حضرت نانوتوی کی ایک منطقیانہ اصطلاح سے بعض پڑھے لکھے لوگوں کو بھی شبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ پڑھے لکھے لوگوں کو شبہ پیدا ہوتا ہے تو عام عوام کا کیا حال ہوگا؟ یہ نانوتوی کی جو تحذیر الناس ہے اس نے گل کھلائے۔ اسی طرح یہ کتاب ہے ندائے حق، مولوی محمد حسین، صفحہ نمبر اس کا 575۔ یہ کیا لکھتے ہیں؟ مختلف اقتباسات آپ کی کتب سے ناظرین دیکھ چکے، مفصل بحث حضرت کی کتب دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں۔ پھر آپ یہ سمجھائیں کہ حضرت نانوتوی آیا اسی متعارف معنی کی روح سے موت نبی کے قائل ہیں یا موت کے کوئی اور معنی لے رہے ہیں؟ اس معنی کو لے کر موت کا انکار نہیں ہو سکتا تو خاتم النبیین کی بھی قادیانی تفسیر اختیار کر کے ختم نبوت کا انکار نہیں ہو سکتا۔ العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ۔ یہ اب واضح طور پہ تحذیر الناس کا رد، اور یہ کہا کہ انہوں نے قادیانیوں کا راستہ کھولا ہے اور ان کو راستہ فراہم کیا، ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ یہ کتاب ہے حضرت نانوتوی اور خدمات ختم نبوت، صفحہ نمبر 293۔ یہاں پر یہ کہتے ہیں، رہا یہ کہ ان کی عبارات کے زہر سے مرزائیوں کی تائید ہوتی ہے۔ عبارات کے زہر سے، بھئی جب راستہ ان کے لیے کھولا اور انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تو تائید تو خود بخود ہو جانی ہے، بعد میں ان کی عبارات کی تعویل کرنے کا کیا فائدہ؟ سیدھا سیدھا کیوں نہیں کہہ دیتے بھئی قاسم نانوتوی نے زور ہی مرزائیوں کے لیے لگایا تھا اور جو اجماعی قطعی معنی تھا اس کا انکار کیا اور اپنا خود ساختہ مفہوم دیوبندیوں کے سامنے رکھا۔ اس کے بعد نجیب دیوبندی صاحب نے ایک حوالہ پیش کیا فتاوی مہریہ کا۔ جی، فتاوی مہریہ کے اندر حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑوی رحمہ اللہ نے دیوبندیوں کی تعریف کی۔ یاد رکھیں
مولوی اسماعیل دہلوی اور علامہ خیر آبادی علیہ رحمت کا ذکر ہے۔ اب یہ ہوشیار بنتے ہوئے، چلاک بنتے ہوئے دیوبندیوں کا ذکر کرتے ہیں کہ جی دیوبندیوں کی تعریف کی ہے، حالانکہ حضرت پیر صاحب رحمہ اللہ نے دیوبندیوں کی تعریف نہیں کی۔ فتاوی مہریہ کا جو حوالہ پیش کرتے ہیں اس کی ابتدا میں جو جامع ہیں وہ لکھتے ہیں یہ آپ کے متفرق فتاوی جات ہیں، جدا جدا تھے، ان کو اکٹھا کیا گیا۔ کیا مطلب؟ آپ کی باضابطہ یہ تصنیف نہیں ہے، بعد میں فتاوی جات کو اکٹھا کیا گیا۔ اچھا، وہ جو عبارت ہے کہ فقیر ان دونوں کو ماجور و مصاب جانتا ہے، یہ جملہ بعد میں کسی نے شامل کر دیا۔ وہ فتویٰ جو فتاوی مہریہ سے پیش کیا جاتا ہے وہ اصل کس مقام پر ہے؟ یہ مکتوبات طیبات مہر چشتیہ حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ اور یہ حضرت غلام محی الدین شاہ صاحب رحمہ اللہ کے ایما پر مکتوبات آپ کے شائع کیے گئے۔ مسئلہ امتناع نظیر، یہاں پر تاریخ بھی لکھی ہوئی ہے 22 جولائی 1934، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، فقیر کے پاس یہ موجود ہے۔ یہاں پر لکھتے ہیں کہ اس مقام پر امکان یا امتناع نظیر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق اپنا ما فی الضمیر ظاہر کرنا مقصود ہے، نہ تصویب یا تغلیط کسی کی فرقتین اسماعیلیہ و خیر آبادیہ میں سے۔ یہ اب حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ صفحہ نمبر 381 اور 382، یہاں پر کوئی ماجور و مصاب کا جملہ نہیں ہے، کوئی دعائیہ کلمات یہاں پر نہیں ہیں، یہ اصل ہے، وہ بعد میں لکھا گیا۔ یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ الحاقی جملہ ہے، کسی نے شامل کر دیا۔ حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب علیہ رحمت کے مکتوبات میں آپ کی عبارت میں یہ جملہ نہیں ہے۔ اسی طرح تحفہ نقش بندیہ کے اندر بھی یہی عبارت ہے، اس میں بھی یہ دعائیہ کلمات ماجور و مصاب والے نہیں ہیں۔ لہٰذا آپ کا یہ دھوکہ دینا کہ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ قاسم نانوتوی کی یا دیوبندیوں کی تکفیر نہیں کرتے، یہ درست نہیں ہے۔ اور فقیر یہ حوالہ پہلے بھی پیش کر چکا ہے، درج العالی فی حیات شاہ جمالی، وہاں پر حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب علیہ رحمت سے دیوبندیوں کی تکفیر، اعلی حضرت علیہ رحمت کی تائید موجود ہے، منقول ہے۔ نجیب دیوبندی صاحب ایک حوالہ پیش کرتے ہیں، معدن کرم، یہ کتاب ہے میرے پاس، محمد اکرام MA، کہ جی اس میں قاسم نانوتوی صاحب کی تائید کی گئی ہے، دیوبندیوں کو مسلمان لکھا گیا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ کتاب ہماری معتبر نہیں ہے۔ یہ کون ہے؟ اور یہ سید جماعت علی شاہ صاحب علیہ رحمت، ان کا اپنا فتویٰ الصوارم الہندیہ صفحہ نمبر 55، فتویٰ دربار علی پور شریف، یہ حضرت جماعت علی شاہ صاحب رحمہ اللہ آپ کا فتویٰ حسام الحرمین کی تائید میں موجود ہے، دیوبندیوں کی تکفیر اور تردید میں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ لہٰذا آپ دھوکہ نہیں دے سکتے کہ جی حضرت جماعت علی شاہ صاحب رحمہ اللہ دیوبندیوں کی تکفیر نہیں فرماتے تھے، یہ آپ کا دجل اور فریب ہے۔ اس کے بعد نجیب دیوبندی صاحب نے ایک فضول گفتگو شروع کر دی کہ جی تحریک خلافت کے اندر یہ شامل نہیں تھے، انہوں نے مخالفت کی ہے۔ تحریک خلافت کا پس منظر یہ تھا، امام اہل سنت اور سنی علماء جو مخالفت فرما رہے تھے وہ یہ تھی کہ دیوبندی حضرات کا ایک گروپ انگریز کی گود میں تھا اور ایک گروپ ہندوؤں کی گود میں تھا، کانگریس کی گود میں، اور جو کانگریس ہے وہ سب جانتے ہیں انگریز کی جماعت تھی۔ تو امام اہل سنت علیہ رحمت آپ یہ فرماتے تھے کہ جیسے انگریزوں کے ساتھ اتحاد یہ حرام ہے، ویسے ہی ہندو کافر ہے، اور ہندوؤں کے ساتھ اتحاد یہ بھی درست نہیں ہے، غلط ہے۔ یہ ملفوظات مولوی اشرف علی تھانوی، جلد اس کی 4 ہے، صفحہ نمبر اس کا 33، عنوان یوں ہے، بے موقع جان کر خرچ کرنا حرام ہے۔ ملفوظ نمبر 33، ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ کہاں تک سب کو خوش رکھا جا سکتا ہے۔ تحریک خلافت کے زمانہ میں لوگ چاہتے تھے کہ جس طرح ہم بے قاعدہ اور بے اصول چل رہے ہیں، نہ شریعت کے حدود کا تحفظ نہ احکام کی پرواہ، اسی طرح یہ بھی شرکت کر لے
میں نے کہا کہ اگر تمہاری موافقت کی جائے تو ایمان جائے۔ یہ مولوی اشرف علی تھانوی جو آپ کے نزدیک حق کے سوا کچھ نہیں کہتا، جس کے پیر دھو کر پینا نجات اخروی کا سبب ہے، وہ کہتا ہے جو اس میں شرکت کر لے وہ ایمان سے جائے۔ یہ نجیب دیوبندی صاحب نے جو بات چھیڑی ہے اختصار کے ساتھ، وگرنہ فقیر کی اس پر متعدد ویڈیوز موجود ہیں۔ نجیب دیوبندی صاحب نے اس کے بعد حوالہ پیش کیا سیرت رسول عربی کہ جی مولوی قاسم ننوتوی صاحب کو انہوں نے مسلمان لکھا، رحمۃ اللہ علیہ کے جملے کہے۔ یہ کتابت کی غلطی ہے، کاتب کی غلطی ہے، یہ ان کی اپنی عبارت نہیں ہے، یہ کلمات ان کے اپنے نہیں ہیں، اور جو کاتب کی غلطی ہوتی ہے مصنف کے کھاتے میں نہیں جاتی۔ یہ اصول سماعت فرمال ہیں، ابقات ڈاکٹر خالد محمود دیوبندی جلد اس کی ایک ہے۔ یہاں پر لکھتے ہیں کاتب لوگ عام طور پر صاحب علم نہیں ہوتے، اور جہاں کسی بزرگ یا شخصیت کا نام آ جائے وہیں اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ تعظیمی الفاظ لکھ دیتے ہیں۔ مسئلہ وہی ہے جو ہم نے لکھ دیا ہے، یعنی اگر کسی مقام پر بزرگ کا نام آ گیا تو رواج کی بنا پر کاتب لوگ بے علم ہوتے ہیں، ان کو علم نہیں ہوتا، وہ اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ الفاظ لکھ دیتے ہیں۔ حضرت مولانا نور بخش صاحب توکلی رحمہ اللہ سیرت رسول عربی چونکہ ان کی کتاب ہے، حوالہ اس نے پیش کیا دھوکہ دینے کے لیے، جی قاسم ننوتوی صاحب کو انہوں نے رحمۃ اللہ علیہ کہا۔ جواب اس کا ہو گیا کہ یہ کتابت کی غلطی ہے اور کتابت کی غلطی مصنف کے کھاتے میں نہیں جاتی۔ مولانا نور بخش صاحب توکلی رحمہ اللہ کا اپنا موقف، یہ کتاب ہے انوار آفتاب صداقت قاضی فضل احمد صاحب کی، اس میں دیوبندیوں کی عبارات کا رد کیا گیا، تکفیر کی گئی۔ اس کتاب پر صفحہ نمبر 22 ہے تقریز حضرت مولانا مولوی نور بخش صاحب حنفی نقش بندی توکلی، ان کا یہ اپنا موقف نظریہ صفحہ نمبر 22 آپ دیکھ سکتے ہیں۔ لہٰذا مولانا نور بخش صاحب توکلی علیہ رحمت کی عبارت ان کے نام سے لوگوں کو آپ دھوکہ نہیں دے سکتے۔ یہ انوار آفتاب صداقت کا میں نے حوالہ پیش کیا، ہو سکتا ہے کوئی دیوبندی یہ کہے کہ یہ ان کی کتاب ہے، ہم اس کو نہیں مانتے۔ یہ تذکرہ مجاہدین ختم نبوت اور قادیانیوں کے عبرت انگیز واقعات، مولوی نجیب، ابو ایوب گھمن، ساجد خان، ان کے ممدوح جناب مولوی اللہ وسایہ صاحب، وہ کیا لکھتے ہیں قاضی فضل احمد صاحب لدھیانوی کے حوالہ سے۔ حضرت مولانا قاضی فضل احمد صاحب لدھیانوی اہل سنت کی وہ عظیم المرتبت اور مقتدر ہستی ہیں جنہوں نے زبان و قلم سے فرقہ باطلہ کے خلاف ڈٹ کر جہاد کیا اور وہ کارہائے نمایاں انجام دیے جو ہمیشہ یادگار رہیں گے۔ جب قاضی صاحب کی شورا آفاق تصنیف انوار آفتاب صداقت کا ظہور ہوا تو ملت اسلامیہ کے اکابر علماء و مشائخ نے زبردست خراج تحسین سے نوازا۔ یہ وہی انوار آفتاب صداقت جس سے ابھی مولانا نور بخش صاحب توکلی علیہ رحمت کی تقریز آپ حضرات کی بارگاہ میں پیش کی ہے۔ اس کے بعد جناب نجیب دیوبندی صاحب نے ایک حوالہ پیش کیا تذکرہ مشائخ نقشبندیہ کا۔ جناب نجیب دیوبندی صاحب یہ خواب کے واقعات ہیں اور خواب حجت نہیں ہوتے۔ اب یہ باتیں آپ کو کون پڑھے، کون سمجھائے؟ آپ اپنے آپ کو مفتی کہلواتے ہیں اور آگے کا جو منصب آپ نے ذہن میں رکھا ہوا ہے وہ امام المناظرین کا ہے، تو یہ باتیں سمجھنے والی ہیں، آپ کو جاننی چاہیے۔ خواب حجت نہیں ہوتے، آپ دیوبندی کتب کا مطالعہ کریں۔ آپ نے پھر ایک نام لیا جناب حکیم برکات احمد صاحب کا، یہ ہمارے لیے کوئی حجت نہیں ہے، آپ ان کے حوالے پیش نہیں کر سکتے۔ جناب نجیب دیوبندی صاحب نے یہ کہا تھا مناظرہ بہاولپور کہ غلط فہمی کی بنا پر امام اہل سنت علیہ رحمت نے تکفیر کی دیوبندیوں کی۔ جناب نجیب دیوبندی صاحب آپ کے دیوبندی یہ کہتے ہیں کہ امام اہل سنت علیہ رحمت نے غلط فہمی کی بنا پر تکفیر نہیں کی بلکہ عشق رسول کی بنا پر تکفیر کی ہے۔ یہ حوالہ آپ سماعت فرمائیں سلوک و احسان، یہ افادات ہیں فقیہ امت مفتی محمود حسن دیوبندی، یہ ہے کون؟ مفتی اعظم ہند و دارالعلوم دیوبند، مدرسہ دیوبند کا مفتی اور مفتی اعظم ہند، اور ترتیب دینے والے محمد فاروق۔ یہاں پر کیا لکھتے ہیں امام اہل سنت علیہ رحمت کے حوالہ سے؟ عرض، ایک بزرگ فرما رہے تھے کہ مولانا احمد رضا خان صاحب میں اتنا زیادہ عشق رسول تھا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عشق کے طفیل ان کو معاف کر دیں۔ یہ اب
امام اہل سنت علیہ رحمت کے حوالہ سے عشق رسول ان کا تسلیم کر رہے ہیں۔ اسی طرح یہ مسلک علماء دیوبند اور حب رسول محمود حسن دیوبندی افادات وہی جس کا میں نے حوالہ پیش کیا، یہاں پر مولوی رحمت اللہ کشمیری یہ مرتب ہے۔ یہاں پر کیا لکھتے ہیں؟ بزرگوں کا حوصلہ، اور دیکھیے حوصلہ کتنی بلند بات ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی فرماتے ہیں کہ بھائی مولانا احمد رضا خان صاحب ہم لوگوں کو برا کہتے ہیں، غصہ ہے ان کو، شاید وہ یہی سمجھتے ہوں کہ ہم گستاخی کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں، اس وجہ سے وہ غصہ کرتے ہیں۔ یہ جذبہ اللہ کے یہاں بڑا قابل قدر ہے، کیا بعید ہے کہ یہی جذبہ ان کے لیے ذریعہ نجات بن جائے۔ اب مسلک علماء دیوبند اور حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اکابر دیوبند اور عشق رسول، ان دونوں کتابوں کے اندر یہی حوالہ، یہی عبارت موجود ہے کہ امام اہل سنت علیہ رحمت نے جو تکفیر کی ہے یہ ضد، حسد یا تعصب کی بنا پر نہیں کی، غلط فہمی کی بنا پر نہیں کی، بلکہ عشق رسول کی بنا پر کی ہے۔ اسی طرح یہ چوتھا حوالہ آپ سماعت فرما لیں، اشد العذاب مولوی مرتضی حسن چاندپوری، یہ لکھتے ہیں امام اہل سنت علیہ رحمت کے حوالہ سے، اگر خان صاحب کے نزدیک بعض علماء دیوبند واقعی ایسے ہی تھے جیسا کہ انہوں نے انہیں سمجھا تو خان صاحب پر ان علماء دیوبند کی تکفیر فرض تھی، اگر وہ ان کو کافر نہ کہتے تو وہ خود کافر ہو جاتے۔ یہ اشد العذاب مولوی مرتضی حسن چاندپوری آپ کا بہت بڑا مناظر امام اہل سنت علیہ رحمت کی تکفیر کے حوالہ سے موقف مسلک بیان کر رہا ہے، لہٰذا آپ یہ دھوکہ نہیں دے سکتے کہ انہوں نے غلط فہمی کی بنا پر تکفیر کی ہے، وہ تکفیر شرعی۔ اور آپ نے پھر مقابیس المجالس کا نام لیا، حضرت خواجہ غلام فرید رحمہ اللہ، یہ بھی آپ سماعت فرما لیں۔ مقابیس المجالس کے اندر تحریف کی گئی، بہت ساری باتیں اس میں بعض میں شامل کر لی گئیں جو کہ حضرت خواجہ غلام فرید علیہ رحمت کی نہیں ہیں۔ اس بارے میں بہت ساری تفصیل آپ کے دیوبندی مولویوں نے بھی لکھی ہے، ایک حوالہ آپ سماعت فرما لیں۔ یہ احتساب قادیانیت جلد 1 ہے، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت، صفحہ نمبر 223، یہاں پر لکھتے ہیں حضرت خواجہ صاحب کی تصنیف کے مقابل رکن الدین مؤلف اشارات فریدی اور غلام احمد مرزائی ساکن اوچ کے دجل و فریب اور جعلی شائع کردہ خطوط و ملفوظات کی کوئی حقیقت نہیں۔ یہ اب مقابیس المجالس کے حوالہ سے جواب ہو گیا جو آپ نے بات کی اور عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ یہاں تک تو آپ نے وہ حوالہ جات سماعت فرمائے کہ امام اہل سنت شیخ الاسلام والمسلمین مولانا احمد رضا قادری حنفی علیہ رحمت سے قبل علماء مشائخ نے قاسم ننوتوی کا رد کیا، تحذیر الناس کا رد کیا، قاسم ننوتوی پر کفر کے فتوے لگائے، چاہے علماء رامپور ہوں، علماء بدایوں ہوں، علماء دہلی ہوں، علماء لکھنؤ ہوں، علماء بریلی ہوں، سارے علماء جن کو قاسم ننوتوی اہل اسلام کا رہنما جانتا ہے انہوں نے قاسم ننوتوی کا رد کیا، تکفیر کی۔ قاسم ننوتوی کو بھی اعتراف ہے اور دوسرے وہابی دیوبندی فرقہ کے مولویوں کو بھی اس بات کا اقرار ہے۔ اب ذرا آئیں جناب نجیب دیوبندی صاحب کی گفتگو کی جانب ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ نجیب دیوبندی صاحب نے مولوی قاسم ننوتوی صاحب کی مختلف عبارات پیش کی اور جو سامنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کو پتہ نہیں ہے یہ کیا ہے تحذیر الناس، خود نجیب دیوبندی کو پتہ نہیں ہے یہ سامنے والے کو کیا سمجھائے گا۔ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں فلاں مقام پر حضرت ننوتوی نے ختم نبوت کا عقیدہ بیان کیا، جو ختم نبوت کا منکر ہے اس کی تکفیر کی۔ میں نجیب دیوبندی صاحب کے لیے ایک حوالہ پیش کر دیتا ہوں، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے حضرت ننوتوی اور خدمات ختم نبوت، صفحہ نمبر 23 پر لکھا ہے، حضرت کی کتابوں کو سمجھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ کی مختلف کتابوں کو بار بار پڑھا جائے اور ہمت نہ ہاری جائے۔ میں نجیب دیوبندی صاحب کو یہ کہوں گا کہ لوگوں کو سمجھانے سے قبل ذرا اپنے ذمے یہ کام لگاؤ کہ ننوتوی کی عبارتوں کو بار بار پڑھو۔ کیوں بار بار پڑھو؟
یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے لطمۃ الحق، حافظ عبدل جبار سلفی، بڑا دلچسپ حوالہ ہے، آپ ذرا ان کی جو سمجھدانی ہے اس کا بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ صفحہ نمبر 60 ہے، یہاں پر دیوبندی فرقہ کے جو حکیم ہیں جناب مولوی اشرف علی تھانوی، ان کے حوالہ سے لکھا ہے، حکیم الامت حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی جیسے باہر ذخار کا جملہ مشہور ہے، اب بھی مولانا نانوتوی کی تحریریں میری سمجھ میں نہیں آتی اور زیادہ غور و خوض کی مشقت مجھ سے برداشت ہوتی نہیں۔ جب آپ کا مولوی اشرف علی تھانوی جیسا بندہ، جس کو آپ مجدد کہتے ہیں، محقق کہتے ہیں، آپ حکیم کہتے ہیں، ان کو مولوی قاسم نانوتوی کی عبارتیں سمجھ نہیں آتی، پتہ نہیں آپ کو کیسے سمجھ آ گئی۔ ویڈیو بنانے کے لیے 2-4 بندوں کو سامنے بٹھا لیا اور قاسم نانوتوی کا دفاع کرنا شروع کر دیا۔ یہ آپ کے ذمہ ہے کہ آپ قاسم نانوتوی صاحب کا دفاع کرنے کے لیے تو آ جاتے ہیں، ان کی کتابوں کو آپ بار بار پڑھیں۔ اس کے بعد مولوی نجیب دیوبندی صاحب نے جو عبارات پیش کی ہیں کہ نانوتوی صاحب نے مرزائیوں کی تکفیر کی، عقیدہ ختم نبوت بیان کیا، عقیدہ ختم نبوت کے منکر کو کافر کہا، عقیدہ ختم نبوت کا اقرار کیا، لکھا فلاں فلاں مقام پر۔ میں ایک عبارت پیش کر دیتا ہوں، یہ جناب مرتضیٰ چاند پوری صاحب ہیں، اشد العذاب، صفحہ نمبر اس کتاب کا 15، لکھتے ہیں، ایک بات اور قابل ذکر ہے، مرزائی دھوکہ دینے کی غرض سے وہ عبارات مرزا صاحب کی پیش کر دیتے ہیں جن میں ختم نبوت کا اقرار ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی تعظیم اور عظمت شان کا اقرار ہے۔ اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ مرزا صاحب ماں کے پیٹ سے کافر نہ تھے، ایک مدت تک مسلمان تھے، اور چونکہ دجال تھے اس وجہ سے ان کے کلام میں باطل کے ساتھ حق بھی ہے۔ تو پہلی عبارات مفید نہیں جب تک کوئی ایسی عبارت نہ دکھا دیں کہ میں نے جو فلاں معنی ختم نبوت کے غلط بیان کیے تھے وہ غلط ہیں، صحیح معنی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی حقیقی نہ ہوگا، یا عیسیٰ علیہ السلام کو جو فلاں جگہ گالیاں دے کر کافر ہوا تھا اس سے توبہ کر کے مسلمان ہوتا ہوں۔ اب یہ عبارت واضح ہے، اس عبارت کو سامنے رکھ کے ہم نجیب دیوبندی اور دوسرے دیوبندیوں سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ قاسم نانوتوی کی کوئی ایک ایسی عبارت پیش کر دیں کہ قاسم نانوتوی نے جو کفریات بکے ہیں، عقیدہ ختم نبوت، آیت خاتم النبیین کا جو معنی بگاڑا ہے، اجماعی قطعی معنی تھا، اسے بگاڑا، کیا اس سے قاسم نانوتوی کی توبہ ہے؟ کوئی ایک عبارت نانوتوی صاحب کی پیش کر دیں۔ جناب نجیب دیوبندی صاحب پھر یہ کہتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں، قاسم نانوتوی نے قادیانیوں کی تکفیر کی ہے، آپ تو قادیانیوں کو کافر کہتے ہیں۔ میں جناب نجیب دیوبندی صاحب کی اس بات کا جواب دے دوں، یہ جاہل شخص ہے، یہ اپنی کتابیں نہیں پڑھتا۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے عقیدہ ختم نبوت اور اثر ابن عباس، جناب ڈاکٹر خالد محمود دیوبندی۔ اب یہ تو یہ کہہ رہا تھا کہ قاسم نانوتوی نے مرزائیوں کی تکفیر کی ہے، اب مرزائی کب پیدا ہوئے، مرزے نے نبوت کا دعویٰ کب کیا، اور قاسم نانوتوی کب مرا، یہ آپ سنیں دیوبندی مولوی کی زبانی۔ حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی کی زندگی تک برِ صغیر پاک و ہند میں اسلام کا عقیدہ ختم نبوت کہیں زیر باس نہ آیا تھا۔ آپ کی وفات 1889 میں ہوئی اور قادیانیوں نے اپنا عقیدہ ختم نبوت 1901 میں، یہ اب واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ مولوی قاسم نانوتوی 1880 سے پہلے مر جاتا ہے، مرزا قادیانی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے 1901 میں۔ میرے حساب سے جیسے مولوی قاسم نانوتوی صاحب اپنے دو دیوبندی مولویوں کا جھگڑا ختم کرانے کے لیے وہ قبر سے بہر ہے، ممکن ہے نجیب دیوبندی صاحب کے مطابق دوبارہ وہ دنیا میں آ کر انہوں نے مرزا کی تکفیر کی ہو۔ جب مرزے نے دعویٰ کیا وہ دنیا میں نہیں تھا، وہ تو 1880 سے پہلے مر کر مٹی میں مل گیا، بعد میں پتہ نہیں کیسے نانوتوی صاحب نے مرزا قادیانی کی تکفیر کر دی، ان کو خوابیں آنا شروع ہو گئیں۔ یہ صفحہ نمبر 13 اس کتاب کا۔ یہ آپ جھوٹ نہیں بول سکتے کہ قاسم نانوتوی نے مرزا قادیانی کی تکفیر کی، یہ آپ کا جھوٹ ہے، دجل ہے، آپ کے اس مولوی نے آپ کی تردید کر دی۔ اس کے بعد مولوی قاسم نانوتوی صاحب کا جو عقیدہ ہے، نظریہ، ہم وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔
मौलवी कासिम ननोतवी साहब का अकीदा क्या है। ये तहजीर उन्नास है, सफ़ा नंबर 4 और 5, दारुल इशात कराची से ये छपी है। यहाँ कासिम ननोतवी साहब जवाब देते हुए ये कहते हैं, जवाब ये गुजारिश है कि अव्वल माना खातमुन नबीयीन मालूम करने चाहिए ताकि फ़हम जवाब में कुछ दिक्कत ना हो। सो अवाम के ख्याल में तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ातम होना बई माना है कि आपका ज़माना अंबिया साबिक के ज़माना के बाद और आप सब में आखिरी नबी हैं। मगर आले फाम पर रोशन होगा कि तकद्दुम या तअख़ुर ज़मानी में बिज़ात कुछ फजीलत नहीं। फिर मकाम मदह में वलाकिन रसूल अल्लाह व ख़ातमुन नबिय्यीन फरमाना इस सूरत में क्यों कर सही हो सकता। हाँ, अगर इस वस्फ को औसाफ मदह में से ना कहिए और इस मकाम को मकाम मदह न करार दीजिए तो अलबत्ता ख़ातमियत बेतबार तअख़ुर ज़मानी सही हो सकती है। मगर मैं जानता हूँ कि अहले इस्लाम में से किसी को ये बात गवारा न होगी। यहाँ पर अब मौलवी कासिम ननोतवी ने अपना अकीदा जो बयान किया कि माना खातमुन नबीयीन का आखिरी नबी नहीं है बल्कि बिज़ात नबी होना है। ये अब मौलवी कासिम ननोतवी साहब ने जो इजमाई कतई माना उसका इनकार करके अपनी जानिब से नया माना अवाम के सामने रखा और जो इजमाई कतई माना है उसे अवाम का ख्याल करार दिया। इसी तरह ये हजरत नानोतवी और खिदमात खत्म नबूवत मौलवी सैफुर रहमान कासिम यहाँ पर लिखते हैं, खातमुन नबीयीन के माना सतही नजर वालों के नजदीक तो यही है कि ज़माने नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुज़िश्ता अंबिया के ज़माने के आखिर का है और अब कोई नबी नहीं आएगा। मगर आप जानते हैं कि ये एक ऐसी बात है कि जिसमें खातमुन नबीयीन की ना तो तारीफ है और ना कोई बुराई है। फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में से किसी मर्द के बाप नहीं है कि जुमले को इस माना से क्या ताल्लुक कि इससे इस्तिदराक फरमाकर फरमाया लेकिन अल्लाह के रसूल और खातमुन नबीयीन सब नबियों के ख़त्म पर हैं। अगर मुझसे पूछते हो तो इसके माने ये हैं कि दूसरे नबियों की नबूवत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से फैज़ याब है और हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत दुनिया में दूसरों की नबूवत से फैज़ याब नहीं है। यहाँ अब और जो पहला हवाला पेश किया दोनों का मतलब मफहूम खुलासा यह निकला कि कासिम ननोतवी साहब खातमुन नबीयीन का माना आखिरी नबी मुराद नहीं लेते बल्कि नबूवत बिज़ात मुराद लेते हैं कि आका इस्लाम की नबूवत बिज़ात है और दूसरे अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की जो नबूवत है वो आका इस्लाम के सदका से है, आका इस्लाम के वसीला से है। अब ये तो था अकीदा नजरिया कासिम ननोतवी का जो आपने दो किताबों की रोशनी में समात फरमा लिया। अब हमारा मौक़िफ़ क्या है, हमारा एतराज़ क्या है कासिम ननोतवी पर, जिस बिना पर उलमा ने रद्द किया कासिम ननोतवी की तकफीर की। ये मेरे हाथ में फतावा रिज़विया शरीफ जिल्द फतावा रिज़विया शरीफ की 15 है। इमाम अहले सुन्नत शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन इमामुल आशिकीन मौलाना शाह इमाम अहमद रजा खां कादरी हनफी अलैहि रहमत आप क्या फरमाते हैं, एतराज क्या करते हैं। सफ़ा नंबर 712 उन्वान है खत्म नबूवत पर देवबंदी अकीदा। आप फरमाते हैं इन अहदीस कसीरा वाफिरा शहीरा मुतवातिरा में सिर्फ 11 हदीसें वो हैं जिनमें फ़कत नबूवत का इन्हीं अल्फाज मौजूदा कुरान अजीम से जिक्र है, जिनमें आज कल के बाद दुलाल कासिमान कुफ्र दलाल ने तहरीफ मानवी की और माज़अल्लाह हुजूर के बाद और नबूवतों की नींव जमाने को खातमियत बमाना नबूवत बिज़ात ली। यानी माना खातमुन नबीयीन सिर्फ इस कदर हैं कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बिज़ात हैं और अंबिया नबी बिल अर्ज़। बाकी ज़माने में तमाम अंबिया के बाद होना, हुजूर के बाद और किसी को नबूवत मिलनी मुमतने होना, ये माना ख़त्म नबूवत नहीं। अब ये इमाम अहले सुन्नत अलैहि रहमत ने एतराज़ किया उस अकीदे पर जिसको कासिम ननोतवी ने अपनी तहज़ीर उन्नास में बयान किया कि खातमुन नबीयीन का माना आखिरी नबी नहीं है बल्कि नबूवत बिज़ात है। और आखिरी नबी को मौलवी कासिम ननोतवी साहब इस माने को अवाम का ख्याल सतही नजर वालों का ख्याल अकीदा बतलाते हैं। आला हजरत अलैहि रहमत ने यही एतराज किया फतावा रिज़विया शरीफ के अंदर। और इसी तरह
رد سیف یمانی کا حوالہ پیش کیا اور رد شہاب ثاقب، یہاں پر بھی امام اہل سنت علیہ رحمت کے اس عقیدے نظریہ موقف کی تائید کی گئی کہ یہ جو معنی بیان کیا اجماعی قطعی عقیدے سے انحراف کیا نانوتوی نے، یہ کفر ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے رد شہاب ثاقب، مولانا اجمل سملی رحمہ اللہ۔ یہاں پر فرماتے ہیں بالجملہ اس عبارت میں نانوتوی نے خاتم النبیین کو بمعنی آخر الانبیاء ہونے کا کس قدر تاکید اور شدت کے ساتھ انکار کیا، جس معنی پر قرآن و حدیث اور اجماع نے ایمان لانا ضروری اور فرض قرار دیا تھا، اس معنی سے نانوتوی نے کیسا صاف انکار کیا۔ یہ اب رد شہاب ثاقب کے اندر جس کا حوالہ مولوی نجیب دیوبندی صاحب نے پیش کیا، یہ اسی طرح یہ کتاب ہے عبارات اکابر کا تحقیقی و تنقیدی جائزہ، اس کا بھی نام لے رہے تھے جناب نجیب دیوبندی صاحب۔ یہاں پر لکھا ہے نانوتوی کی عبارت میں موجود وجوہ کفر کا بیان، خاتم النبیین کے معنی سب میں آخری نبی ہونے کو جو تفاسیر و احادیث اور اجماع امت سے قطعی اور متواتر طور پر ثابت ہو چکے ہیں، انہیں عوام اور جاہلوں کا خیال بتلانا۔ یہ اب عبارات اکابر امام اہل سنت علیہ رحمت کے موقف کی تائید۔ سامعین و ناظرین، یہاں تک تو آپ نے مولوی قاسم نانوتوی کا موقف نظریہ اور پھر اعلیٰ حضرت سرکار علیہ رحمت اور علماء اہل سنہ و جماعت کا اعتراض موقف کہ اعتراض کیا ہے نانوتوی کی عبارت پر، وہ آپ نے سماعت فرما لیا کہ قاسم نانوتوی نے ایک اجماعی قطعی متواتر معنی کا انکار کر کے کفر کا ارتکاب کیا، جس بنا پر علماء نے قاسم نانوتوی کی تکفیر کی۔ مولوی قاسم نانوتوی نے مرزا قادیانی کو راستہ فراہم کیا۔ اس کے بعد مولوی نجیب دیوبندی صاحب نے دھوکہ دینے کے لیے مناظرہ بہاولپور کا حوالہ پیش کیا۔ اس کا جواب بڑا آسان سا ہے۔ مناظرہ بہاولپور یہ مقدمہ تھا دیوبندیوں کا، اور اس میں جو موقف بیان کیا گیا دیوبندیوں کا موقف بیان کیا گیا۔ اگر سنی علماء کو موقف بیان کرنے کا کہتے تو ضرور مولوی قاسم نانوتوی صاحب کا رد کیا جاتا، تحذیر الناس کا رد کیا جاتا۔ ایک بات، دوسرے نمبر پہ اس میں جو علماء اہل سنہ و جماعت کی تائید ہے وہ مرزائیوں کے خلاف تائید ہے، قادیانیوں کے خلاف تائید ہے، نہ کہ مولوی قاسم نانوتوی صاحب کی جو کفریات ہیں، گستاخانہ عبارات ہیں، ان کی تائید۔ ان کی تائید ہرگز نہیں ہے، یہ قادیانیوں کے خلاف تائید ہے۔ یہ مناظرہ بہاولپور کے حوالے کا جواب جو آپ نے سماعت فرما لیا، نجیب دیوبندی صاحب نے عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ اس کے بعد جناب نجیب دیوبندی صاحب حضور غزالی زماں سید احمد سعید کاظمی علیہ رحمت کا حوالہ پیش کرتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں، انہوں نے مولوی قاسم نانوتوی صاحب کے حوالے سے یہ لکھا، سید احمد سعید کاظمی علیہ رحمت نے آگے لکھتے ہیں کہ مولوی قاسم نانوتوی نے اجماعی قطعی متواتر معنی کا انکار کر کے اپنے کیے کرائے پر پانی پھیر دیا۔ جب یہ رد ان کی جانب سے آ گیا اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمت کے موقف کی تائید ہو گئی، علماء اہل سنہ و جماعت کا جو اعتراض ہے حضرت کاظمی علیہ رحمت نے اسے نقل فرما دیا، لکھ دیا، تو اب ان کا حوالہ پیش کرنا یہ جہالت، حماقت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یہ مقالات کاظمی عیسیٰ سوم صفحہ نمبر 628۔ خاتمیت زمانی اپنا عقیدہ ہے، ناحق تہمت کا کچھ علاج نہیں۔ جواباً عرض ہے کہ مناظرہ عجیبہ میرے پیش نظر نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ نے حسب سابق یہاں بھی خیانت سے کام لیا ہو، اور برتقدیر تسلیم آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ماذ قلم سے لکھ دینے سے کسی کا کوئی اسلامی عقیدہ ثابت نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے خلاف لکھے ہوئے غیر اسلامی عقیدے سے توبہ نہ کرے۔ اب جب حضرت کاظمی صاحب علیہ رحمت لکھتے ہیں کہ جی اپنے کیے کرائے پر پانی پھیر دیا اور توبہ نہیں کی، تو حضرت کاظمی علیہ رحمت کا حوالہ قاسم نانوتوی کی تائید میں، حمایت میں بچانے کے لیے نانوتوی صاحب کو آپ پیش نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد جناب نجیب دیوبندی صاحب نے حضرت مولانا غلام رسول سعیدی علیہ رحمت کا حوالہ پیش کیا تبیان القرآن سے، مولوی قاسم نانوتوی کو بچانے کے لیے۔ اگر یہ بندہ واقعی ہی مفتی ہوتا تو یہ حوالہ نہ پڑھتا، خود اس نے عبارت پڑھی ہے۔ حضرت شیخ الحدیث غلام رسول سعیدی علیہ رحمت نے تبیان القرآن کے اندر لکھا، اور یہ پڑھتا ہے کہ مولوی قاسم نانوتوی نے
خاتم النبیین کا جو قطعی اجماعی معنی ہے اس کا انکار کر کے رجوع نہیں کیا، جب رجوع نہیں کیا تو پھر کس منہ سے غلام رسول سعیدی علیہ رحمت کا حوالہ پیش کر کے قاسم نانوتوی کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے؟ یہ جناب نجیب دیوبندی صاحب نے جو حوالہ جات پیش کیے ان کے کچھ آپ نے جوابات سماعت فرما لیے۔